मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ जो लौट कर फिर आ भी ना सकूँ। दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आप जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे कि आज हम अपनी विशेष श्रृंखला उर्दू पोइट्री के तहत आपके लिए एक ख़ास सेशन लेकर आए हैं और आज के इस सेशन में हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब पर चर्चा करने वाले हैं। मिर्ज़ा गालिब, जिनको आप जानते हैं, उनकी पोइट्री को, उनकी शायरी को, उनकी गज़लों को आप पढ़ते हैं। गालिब इस तखल्लुस से ये अपनी पोइट्री लिखा करते थे और हर दिल अज़ीज़ गालिब आज हमारे सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर की चर्चा का विषय है। आज हम उनकी कुछ बेहतरीन गज़लों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मिर्ज़ा गालिब, उनकी शख्सियत किस तरह की थी। उनकी शख्सियत उनकी गज़लों में, उनकी लिखी हुई तहरीर में हमेशा नज़र आई और बताना चाहेंगे कि आज हम इस लाइव डिसेट लेक्चर के माध्यम से उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। आप सीसी के लाइव डिसेट लेक्चर के माध्यम से आप सभी तक उर्दू इस भाषा को पहुंचा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इन सभी माध्यमों के तहत भी ये जन जन तक पहुंचते हैं। तो आइए हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का। डॉक्टर आलम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब का शुमार उर्दू के उन मुमताज़ तरीन शोरा में होता है जिन्होंने उर्दू के साथ साथ फ़ारसी में भी शायरी की, लेकिन आज 150 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी मकबूलियत का जो सबब बना है वो उर्दू शायरी है। हालांकि उर्दू शायरी को वो ख़ुद बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। उर्दू के मुकाबले में वो फ़ारसी पर अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन ये उर्दू शायरी है जिसने उन्हें ये अज़मत अता की है। गालिब को न सिर्फ़ हिंदुस्तान का, न सिर्फ़ उर्दू का, बल्कि मुमताज़ तरीन जो आलमी ज़बानें हैं उनमें नुमाइंदा शायरों में तस्लीम किया जाता है। ये वाक़तन गालिब की अज़मत है और यही उनका इस्तेहक़ाक़ है। कुछ दानिशवरों का ये भी ख़्याल है कि अभी उनकी बहुत सारी जो जहतें हैं, उनकी मानवियत है, अभी निकलनी बाकी है, सामने आनी बाकी है। तो वक्त के साथ साथ अभी हम और देखेंगे कि गालिब की जो मुख्तलिफ़ जहतें हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी शायरी में जितने पहलू हैं मानी के, वो सब चूँकि गंजीने माना का तिलिस्म उन्होंने अपनी शायरी को कहा है, तो ज़ाहिर है कि उसमें जितने मानी होंगे वो सब खुल कर सामने आएंगे और वक्त के साथ साथ उसमें जो तशरीहात होंगी, जो ताबीरात होंगी, उनके हवाले से नए नए ज़ाविये खुल कर के आएंगे। थोड़ी बात हम कर लेते हैं गालिब की ज़िंदगी के बारे में शुरू, उसके बाद हम गालिब की शायरी की जो की खुसूसियात हैं, जो उनके इम्तियाज़ात हैं शायरी के हवाले से, उस पर बात करेंगे। 27 दिसंबर 1797 को आगरे में पैदा हुए। दादा का नाम फ़ौक़ान बेग ख़ां था, जो इब्न फ़रीदून के सिलसिले नसब के एक फ़र्द थे। फ़ौक़ान बेग अपने वालिद से नाराज़ होकर के शाह आलम के ज़माने में समरकंद से हिंदुस्तान आए। उनके 4 बेटे थे, जिनमें एक का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। यही मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के वालिद मोहतरम हैं। मिर्ज़ा की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्नसा बेगम था। गालिब का असल नाम असदुल्ला बेग ख़ां था, लेकिन शायरी में शोहरत की वजह से और धीरे धीरे अवाम में मकबूल होने के बाद उन्हें असदुल्ला खान गालिब के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा। अभी 8 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनकी निगहदाश्त की जो ज़िम्मेदारी थी उनके चचा के कांधों पर आई और 8 साल की उम्र में चचा का भी इंतकाल हो गया, लेकिन पेंशन का इंतज़ाम हो गया था, इसलिए ज़िंदगी चल रही थी। तालीम के बारे में जहाँ तक हमें मालूम होता है गालिब के बारे में, तो इब्तदाई
جو تعلیم ہے، جو رسمی تعلیم ہے، اس زمانے میں اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کی معلومات بھی ضروری ہوا کرتی تھی، اور وہ ایک بالکل اس کا جز تھا، اس کے بغیر تعلیم مکمل نہیں مانی جاتی تھی۔ تو ابتدائی تعلیم مولوی معظم سے حاصل کی، اور بعد میں ایران کے ایک عالم ملا عبدالصمد نے ان کی فارسی دانی کو مضبوط کیا اور اس میں انہیں ماہر بنایا۔ ایک محقق، بہت بڑے محقق ہیں، قاضی عبدالودود، وہ ملا عبدالصمد کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غالب کی ذہنی اختراع ہے اور ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مورخین اس بات کے قائل ہیں کہ ملا عبدالصمد نام کا کوئی شخص تھا، اور جس نے غالب کی فارسی دانی اور غالب کو فارسی زبان و ادب میں ماہر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ شاعری کا آغاز کب ہوا؟ شاعری کا آغاز مرزا نے اردو سے کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں فارسی کے اشعار بھی، دو چار اشعار موضوع کر لیا کرتے تھے۔ 15 برس کی عمر میں ان کی ملاقات ایک مشہور عالم دین مولانا فضل حق خیر آبادی سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی، بہت ہی اہم نام ہے۔ انہوں نے غالب کی جو بے اعتدالیاں تھیں اور ان کے اندر جو ایک انتہا پسندی تھی، اسے ختم کر کے ان کی شخصیت میں ایک توازن پیدا کرنے کا جو کام کیا ہے، وہ سب سے اہم کام مولانا فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے۔ غالب نے مختلف سفر کیے اپنی زندگی میں، کلکتے کا سفر، رامپور کا سفر۔ تو ان کی زندگی میں سفر، جو کلکتے کا سفر ہے، وہ خاصا اہم سفر ہے، کیونکہ ایک تو وہ طویل سفر بھی تھا، اور وہ کلکتے میں جا کے 1.5 سال رہے بھی تھے، اور پینشن کی غرض سے گئے تھے وہاں پہ، اور پھر وہاں پینشن کا معاملہ تو حل نہیں ہوا، لیکن دوسرے مسائل جو ادبی مسائل تھے وہ وہاں پر سامنے آ گئے۔ کلکتے کے سفر میں ان کا قیام بیچ میں لکھنؤ، کانپور، پٹنہ، مرشد آباد، بنارس، ان سب جگہوں پر وہ رہتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے وہ کلکتے پہنچے تھے۔ کلکتے میں انگریز افسروں سے ان کی ملاقات جو تھی بڑی خوشگوار تھی، اور انہیں امید بھی ہو چلی تھی کہ شاید ان کے جو پینشن کا قضیہ ہے وہ سلجھ جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور وہ وہاں سے مایوس آ گئے۔ مالک رام نے ان کے 2 ادبی معرکوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا معرکہ الہ آباد سے متعلق ہے، اور دوسرا معرکہ کلکتے سے متعلق ہے۔ الہ آباد سے جو معرکہ متعلق ہے ادبی، اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن کلکتے سے جو وابستہ کہنا چاہیے کہ ادبی معرکہ ہے، اس کے حوالے سے اس ادبی معرکے کی تفصیل یہ ہے کہ اس کا تعلق فارسی الفاظ اور تراکیب کی صحت اور عدم صحت سے متعلق ہے، اور وہاں کے جو علماء تھے، وہاں کے جو شعراء تھے، انہوں نے غالب کی فارسی شاعری پر تنقید کرتے ہوئے استدلال میں، سند میں جو اشعار پیش کیے وہ مرزا قتیل کے تھے۔ غالب قتیل کو مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے یہ شاعر نہیں مانتے تھے بڑا، اور اس وجہ سے بہت زیادہ تلخی پیدا ہو گئی، اور جو مناظرے کی ایک کیفیت ہو گئی معرکہ آرائی کی، وہ اس نے بہت تلخی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس سے وہ بہت ذہنی طور پر انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی زندگی میں ملازمت کا مسئلہ بڑا اہم رہا ہے غالب کی زندگی میں۔ غالب جو ہے، ان کو دہلی کالج میں پیشکش ہوئی جاب کی، روزگار کی، لیکن وہاں جب وہ گیٹ پر پہنچے، دروازے پہ پہنچے کالج کے، تو انہیں کوئی لینے نہیں آ سکا۔ تو یہ ان کے مزاج میں دیکھیے تیزی اس قدر تھی کہ ان کو ضرورت بہت تھی روزگار کی، ملازمت کی، لیکن کوئی لینے نہیں آیا، تو اس وجہ سے وہ واپس چلے آیا، اور یہ کہا کہ جو پرانے مراسم تھے وہ بھی اگر اس ملازمت کی نظر ہو جاتے ہیں، ملازمت کی وجہ سے چھوٹ جاتے، تو ایسی ملازمت ہمیں نہیں چاہیے، اور وہاں نہیں گئے۔ حکیم احسن اللہ خان اور کالے صاحب کی سفارش پہ 1850 میں ان کا رابطہ دربار سے ہو گیا، اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں خاندانی تیموریہ کی تاریخ لکھنے کا، فارسی زبان میں تاریخ لکھنے کا کام سونپا، اور جب وہ دربار گئے تو انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ جیسے خطابات سے نوازا گیا، اور انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ تو اس طرح سے وہ دربار سے باقاعدہ طور پر منسلک ہو گئے۔
1854 میں سلطنت جو ولی عہد تھے مرزا فخر الدین، جنہیں عرف میں مرزا فخرو کے نام سے جانتے ہیں، غالب سے اپنے کلام پر اصلاح لینی شروع کی۔ اسی زمانے میں اور ان کے لیے 400 روپیہ جو ہے 400 روپے سالانہ مقرر کر دیا۔ یہ سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ استاد ذوق جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور بہادر شاہ ظفر نے بھی غالب سے کلام پر اصلاح لینا شروع کر دیا۔ لیکن یہ عرصہ بہت زیادہ نہیں چلا اور یہ سلسلہ طویل نہیں ہو سکا، اور 1857 کا ان کی جو جنگ آزادی تھی وہ شروع ہو گئی، اور اس نے پوری زندگی کو، جو دہلی کی جو زندگی تھی سماجی اور سیاسی، وہ سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ 1857 کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں غالب نے اپنے آپ کو، چونکہ حالات ایسے تھے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو انہوں نے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اور اس زمانے میں انہوں نے اپنا روزنامچہ دستمبو کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ دستمبو سے غالب کی صرف زندگی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے کس نازک موڑ سے گزر رہے تھے، بلکہ دلی کے اندر جو خوف و ہراس کا ماحول تھا سیاسی اور سماجی سطح پر، اس کی بھی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ خود غالب نے بتایا ہے کہ منشی ہرگوپال تفتہ، لال مہیش داس، منشی ہیر سنگھ درد اور پنڈت شیورام جی جیسے شاگردوں نے ان کی بڑی مدد کی ہے اس زمانے میں۔ رامپور کا بھی سفر کیا انہوں نے۔ پہلا سفر تو 60 میں کیا تھا، اور جب 1865 میں 2 سال جو سفر کیا تھا، یہ سفر ان کے لیے بڑا مہلک ثابت ہوا، اور سفر سے واپسی کے بعد ان کو بہت سارے بیماریاں لاحق ہو گئیں، اور بالآخر 15 فروری 1869 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہیں بستی دلی میں، بستی نظام الدین میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ مرزا کی کچھ تصانیف ہیں فارسی کتب میں، پنجاہنگ، مہر نیمروز، دستمبو، قاطع برہان، درفش کاویانی، کلیات نظم فارسی، یہ ساری تصنیفات ہیں فارسی کی۔ اردو میں چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا اردو میں خط لکھنے کا، جس میں انہوں نے القاب کو اور مشکل الفاظ کو تج کر کے بالکل سادہ اور آسان زبان میں ایک نثر لکھنی شروع کی تھی، اور اردو نثر میں غالب کے ان خطوط کی بڑی اہمیت ہے۔ عود ہندی یہ انہی خطوط کا مجموعہ ہے۔ دیوان اردو ہے جسے وہ بہت ہی معمولی سمجھتے تھے۔ مکاتب غالب، نادرات غالب، انتخاب غالب، یہ ساری تصنیفات ہیں ان کی۔ یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک اجمالی بیان ہے ان کی زندگی کے حوالے سے، جس میں آپ نے ان کی پیدائش سے لے کر کے، سلسلہ نسب سے لے کر کے، ملازمت کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں، جو انہوں نے اسفار کیے ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے دیکھا۔ تو یہ ایک جنرل اور کہنا چاہیے کہ ایک اجمالی جائزہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر ان کی شاعری کے اندر جو خصوصیات ہیں ان پر، کیونکہ یہ سب سے اہم حصہ ہے جس سے آپ کو مدد ملے گی ان کی شاعری اور ان کے کلام کو سمجھنے میں۔ غالب کا جو شعری لہجہ ہے وہ گفتگو کا انداز کا ہے، اور یہ گفتگو کا انداز بنتا کیسے ہے کہ زبان کے اندر جو نحوی ساخت ہوتی ہے اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، یا جو ادائیگی ہے حرف و صوت کی اس میں ایک منفرد پہلو پیدا کرتے ہیں۔ انہی چیزوں کو مولانا الطاف حسین حالی نے، جو کہ غالب کے شاگرد تھے، اپنی کتاب یادگار غالب میں پہلودار بیان اور انداز بیان کا نام لے کر کے ذکر کیا ہے کہ زبان کے اندر جو نحوی ساخت ہے اس میں انحراف، اور حرف و صوت کی ادائیگی میں ایک منفرد انداز، یہ ان کے شعری لہجے کی تعیین کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ شعر دیکھیں: کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ تو لب ساقی پہ جو صلا ہے وہ کیا ہے؟ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، کہ لب ساقی پہ صلا میں لہجے اور طرز ادا کو بہت دخل ہے۔ وہ جو دوسرا مصرع ہے، پہلا ہے اصل، یعنی ساقی کے لب پر کیا بات ہے، کون ہوتا ہے، تو اب اس میں کسی کو بلانے کا بھی لہجہ شامل ہے،
یعنی جو ادائیگی کا طرز ہے، آپ اسے جو نشے و فراز کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ایک پہلو تو نکلتا ہے کہ کسی کو دعوت دی جاتی، کون ہے، یعنی کوئی ہے تو آ جائے، ایک تو یہ ہے، اور ایک مایوسی کا لہجہ ہے، یعنی چپ کے کہنے کا انداز ہے، یعنی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حرف و صوت کی ادائیگی کا جو منفرد پہلو ہے وہ غالب کے ہاں ان کے شعری لہجے کا تعین کرتا ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے یا ان کے کلام کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ لفظی اور معنوی رعایت، محاورہ اور روزمرہ تک کا استعمال ان کی شاعری میں غیر روایتی انداز میں ملتا ہے۔ یہ غیر روایتی کا ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ جو معنی شعر کے اندر ہے وہ صاف صاف دکھ رہا ہے، یعنی ہمارا کنونشن ہے کہ ہم اگر چمن لکھا ہے ہم نے تو ہم چمن سے کیا مراد لیں گے، گلستان لکھا ہے تو گلستان سے کیا مراد لیں گے، رقیب اگر شاعری میں یا شعر میں آ رہا ہے تو اس سے ہم جو مراد لیتے ہیں وہ لیں گے۔ لیکن اگر رقیب کو غیر روایتی استعمال کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب تک معنی و مفہوم مراد لیے جا رہے تھے ان سے ہٹ کر اگر کوئی معنی مراد لیتے ہیں تو یہ غیر روایتی استعمال ہے۔ غالب کیا ہے یہ چیز بہت ہے، وہ روزمرہ کا استعمال ہو، محاورے کا استعمال ہو، یا رعایت لفظی اور معنوی کی رعایت معنوی کی مثالیں ہوں، یہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ مرنے، غالب کے دو شعر ہیں جن میں مرنے اور موت کو روزمرہ کے اعتبار سے بھی استعمال کیا گیا ہے اور محاورے کے اعتبار سے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی شعر میں محاورے کے طور پر بھی استعمال ہے اور روزمرہ کے طور پر بھی استعمال ہے، لیکن روایتی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ان دونوں کے تضاد سے ایک نیا معنی خلق کیا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ یہ دو شعر ہیں۔ پہلے شعر میں کیا ہے؟ اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں، یہ روزمرہ کے طور پر استعمال کیا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے جس کافر پہ دم نکلے، محاورے کے طور پر استعمال کیا ہے، اور اس تضاد سے جینے اور مرنے میں فرق نہ ہونے کے مفہوم کی توثیق کی گئی، یعنی اسے انڈورس کیا گیا ہے۔ مرنے اور جینے میں فرق نہیں ہے، اس بات کو روزمرہ اور محاورے کی مدد سے ایک تیسرا معنی خلق کیا اور اس مفہوم کی توثیق کی۔ دوسرا شعر دیکھیں، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ شعر کا پہلا حصہ محاورے پر مبنی ہے اور دوسرا حصہ روزمرہ پر، اور ان دونوں کے تضاد سے ایک تیسری چیز نکل کے آتی ہے کہ موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالب کی شاعری میں استعارہ اور تمثیل کے علاوہ بعض ایسے شعری طریقہ کار ہیں جن سے معنی کی نئی جہات متعین ہوتی ہیں۔ کبھی سامنے کے معنی جو ہے معنی التوا میں پڑ جاتے ہیں، اور کبھی ایک ایک شعر میں لہجہ اور صورت کی کئی اکائیاں اپنے الگ الگ ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ دو خصوصیت ہوئی۔ تیسری خصوصیت ہے استفہامیہ اور استعجابیہ لہجے کی کثرت۔ غالب نے ایسی بہت سی غزلیں کہی ہیں جن کی پوری جو ردیف بھی جو ہے استفہامیہ ہے، جن میں سوالیہ نشان ہے، اور پوری جو غزل ہے اس کو سوالیہ اور استفہامیہ اشعار کا مجموعہ بنا دیتی ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے کبھی کبھی وہ اللفظ اور آواز کی تکرار سے بات کو پیدا کرتے ہیں، کبھی کسی لفظ میں تخفیف اور اضافے کے ذریعے، یا کبھی مناسبات لفظی کی بنیاد پر اپنے لہجے میں ارتعاشات پیدا کرتے ہیں، کبھی مکالمے، تقابل اور موازنے کا طریقہ استعمال کر کے متناسب یا متضاد صورتحال کو ابھارتے ہیں۔ لہجے کا یہ تنوع ان کی شاعری میں بلند آہنگی کو پیدا کرتا ہے، ان کے انداز بیان میں ٹھہراؤ کو پیدا کرتا ہے، کبھی یہ سرگوشی، کبھی محزونی، کبھی دھیما پن اور کبھی نرم روی پیدا کرتا ہے۔ کچھ اشعار ہم ابھی دیکھتے ہیں جن میں ہم الفاظ کی کارکردگی کو دیکھیں گے۔ ایک شعر ہے،
وفور اشک نے کاشانے کا کیا یہ رنگ کہ ہو گئے میرے دیوارو در و دیوار۔ اب اس شعر کو دیکھیں کہ دوسرے مصرے میں دیوار کی جگہ در اور در کی جگہ دیوار کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہو گئے میرے دیوارو در و دیوار، مگر لفظ کی جگہ تبدیل کر کے شے یا مدلول کی جگہ کی تبدیلی کا جو جواز کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ غالب کا بیانیہ طریقہ کار ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ لفظ کی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس تبدیلی کی وجہ سے معنی کے اندر ایک عجب قسم کا کہنا چاہیے کہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک بالکل بیانیہ کی ایک منفرد قسم سامنے آ جاتی ہے، اور یہ مخصوص ہے غالب کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت حد تک مخصوص تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہت حد تک ان کا ایک محبوب طریقہ کار ہے جو وہ اپلائی کرتے ہیں، جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، اب الفاظ کی کارکردگی آپ دیکھیے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا کیجیے۔ اب اس شعر میں بظاہر کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ امید اور نا امیدی جو دو الفاظ متضاد استعمال کر کے تضاد کی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن پوری منطق آپ دیکھیں کہ امید کے لفظ پر قائم ہے۔ اس پورے شعر کی جو پوری منطق ہے وہ لفظ امید پر قائم ہے۔ پہلے مصرے میں مرنے کی امید پہ جینے کا انحصار ملتا ہے، مرنے کی امید پہ جینے کا انحصار ملتا ہے، مگر دوسرے مصرے میں اسی امید یا جینے کے انحصار کو نا امیدی کے انسانی رویے پر مبنی دکھلایا گیا ہے۔ استعارے یا تمثیل کے استعارے کے بغیر ایک مثبت رویے سے منفی رویے کا پیدا کرنا یہ غالب سے ہی مختص ہے، غالب کے ساتھ خاص ہے کہ وہ کے بغیر، استعارے کے بغیر، تمثیل کے بغیر مثبت رویے سے منفی کا مفہوم مخالف پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر شعر میں ہوا کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا کیجیے۔ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے باد پیمائی۔ بنیادی لفظ اس میں کیا ہے؟ اس شعر میں وہ باد ہے، اور اس سے بادہ نوشی اور باد پیمائی کی تراکیب بنائی گئی ہیں۔ باد کی مناسبت سے باد پیمائی اور بادہ کی مناسبت سے بادہ نوشی کے الفاظ نہ صرف یہ کہ اسم کو فعلیت سے ہم آہنگ کرتے ہیں، بلکہ ایک ترکیب میں نحوی معنی، لغوی معنی اور دوسری میں محاورتی معنی کی گنجائش نکال کر پیدا کی گئی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ الفاظ کی ان کے ہاں جو کارکردگی ہے، کبھی وہ لفظ کے اندر جو اس کی جو نحوی ساخت ہے اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، کبھی کسی لفظ میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک دوسری خصوصیت ہے ان کے ہاں کہ وہ جیسے خورشید ہے تو خورشید کا پورا لفظ استعمال نہیں کرتے، خور استعمال کرتے ہیں، اور خور استعمال کر کے وہ پورا خورشید مراد لیتے ہیں۔ نگاہ نہ استعمال کر کے صرف نگاہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں بہت خاص بات ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی شاعری کو بناتے ہیں اور نکھارتے ہیں۔ غالب کے ہاں الفاظ میں تحریف یا ایک لفظ کو فعل بنا کر کئی طرح کے اسماء اور صفات کے لیے اس فعل کا اطلاق کثرت سے ملتا ہے۔ یہ شعر دیکھیں کہ نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ اس غزل میں نہ بنے کی ردیف سے پوری غزل میں طرح طرح کے معنوی امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ اس شعر میں بنے نہ بنے کے فعل نے مختلف صفات اور ضمائر کے ساتھ مل کر شعری لہجہ کی تشکیل کی ہے۔ غالب کے لہجے میں ڈرامائیت ہے، اور ڈرامائیت کے ساتھ ساتھ خود کلامی کا انداز بھی ملتا ہے۔ خود کلامی اور ڈرامائیت دونوں نے مل کر مختلف آوازوں کا احساس پیدا کیا ہے ان کی شاعری میں۔ جیسے یہ شعر دیکھیں کہ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ دونوں مصروں کے اول حصے آپ دیکھیں سوالیہ نشان پر قائم ہے کہ موت کی راہ نہ دیکھوں، دوسرا مصرع ہے تم کو چاہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تخاطب کی ضمیر کے استعمال کے باوجود
خود کلامی کا جو انکنڈیشنل لہجہ ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے. یعنی ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ تخاطب کی ضمیر تو استعمال کریں لیکن اس کے باوجود اس میں خود کلامی کا لہجہ در آئے, یعنی ایسا لگے کہ خود میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ انداز ایسی صورتحال میں نمودار ہو جب سامنے یہ دکھ رہا ہو کہ تخاطب یعنی کسی سے مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا آرٹ ہے, یہ اسکل کے بغیر نہیں آ سکتا, یہ ٹیلنٹ ہے. یہ خود ان کی خودداد صلاحیت ہے جو ان کو نوازی گئی تھی قدرت کی طرف سے. ڈرامائی لہجے میں عاشق اور محبوب کا مکالمہ, محبوب کے حال پر تبصرہ, خود کلامی کے انداز میں معروضی طریقے سے تاثرات پیش کرنے کی کیفیت سبھی کچھ شامل ہے. اب ان اشعار کی ذرا تفریق دیکھیں اور ان کے لہجے میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے آپ کو معنی کی جو مختلف پرتیں کھلتی ہیں وہ آپ کو بہت صاف دکھیں گی. اب سلیش بھی لگا ہوا ہے, آبلک بھی لگا کر کے ان کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کہتے ہو نہ دیں گے ہم, دل اگر پڑا پایا, دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. جہاں جہاں میں پاز دے رہا ہوں وہاں آپ غور سے دیکھیں. کہتے ہو نہ دیں گے ہم, دل اگر پڑا پایا, دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ لہجے کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ کس طرح سے معنویت اختیار کر لیتا ہے, کس طرح سے وہ اپنے معنی کو بدل دیتا ہے, کس طرح سے وہ ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. تو الفاظ کے اندر تبدیلی, الفاظ کی ترتیب میں تبدیلی, خود الفاظ کو کم کرنا زیادہ کرنا, ان کی جو جگہ ہے ان کا جو آرڈر ہے اس کو چینج کر دینا, ان تمام چیزوں سے, ان تمام تدابیر سے غالب نے اپنی شاعری میں خوبصورتی پیدا کی ہے. غالب کی شاعری کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے استفہامیہ لہجہ. استفہامیہ لہجے میں وہ کو انسانی فطرت کے تجسس سے اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو ہمارے لیے بہت مناسب رہے گا, کیونکہ اگر ہم نے اس سے نہیں جوڑا تو پھر یہ ہوگا کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں جو تشکیک کا ذہن ہے, یعنی جس طرح آج کے زمانے میں جس طرح سے ہر چیز کو سوال کے ذریعے قائم کر کے پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے, دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس میں ایک خطرہ ضرور اس کا بن جاتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے عہد کی ترجمانی کی ہے. تو غالب کی اس استفہامیہ لہجے کو ہم انسانی تجسس, انسانی فطرت کے اندر جو تجسس ہے اس تجسس کے مادے سے منسلک کر کے دیکھتے ہیں, تب جا کے ہمیں بہت زیادہ اس کی معنویت اجاگر ہوتی ہے ہمارے اوپر. کہ غالب کے استفہام میں انکاری عنصر نے ان کی شاعری کو محض تجسس تک محدود نہیں رکھا بلکہ سوالات کا ایک سلسلہ در سلسلہ قائم کر دیا ہے. اب دیکھیں آپ غالب کا اردو دیوان کھولیں, پہلا شعر یہی آپ کو ملے گا, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اس کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. استفہام کے ساتھ ساتھ حیرانی کے لہجے نے جہاں ایک طرف کائنات کے تضاد یا تنزیہ طریقہ کار کو نمایاں کیا ہے, وہیں دوسری طرف نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کہ الفاظ ہستی مطلق کی عظمت اور مصور کائنات کے حیرت انگیز انداز تخلیق کے سامنے انسان کی پسپائی کو بھی نمایاں کیا ہے, اس کو اجاگر کیا ہے. یعنی اس شعر میں حیرت بھی ہے, اعتراف بھی ہے اور طنز بھی ہے. یہ جتنے بھی لہجے ہیں وہ سب کے سب کس کے تابع ہیں, استفہامیہ لہجے کے تابع ہیں, استعجاب کے بنیادی لہجے کے تابع ہیں. اس شعر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, حیرت بھی ہے, اعتراف بھی ہے, طنز بھی ہے, مفاہمت بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جن کے تابع ہیں وہ لہجہ ہے استفہامیہ لہجہ, اور وہ ہے استعجاب کا لہجہ. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. غالب نے ایک دوسری خصوصیت ہے, اپنی کلام میں تقابل اور موازنے کا انداز ابھی جگہ جگہ اختیار کیا ہے. وہ تضاد کو محض تضاد کے طور پر ابھارنے کے بجائے موازناتی یا تقابلی فضا تخلیق کرتے ہیں
اور دو طرح کی فضاؤں کی تخلیق سے جو ایک نیا معنی ابھر کے سامنے آتا ہے اسے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جوش جنوں میں کچھ نظر آتا نہیں اسد، صحرا ہماری آنکھ میں ایک مشت خاک ہے۔ یہاں صحرا کا نظروں سے مخفی ہونا، بے حیثیت ہو جانا، صحرا کا حد درجہ سمٹ کر ایک مشت خاک کے جوہر میں بدل جانا، یا اسی نوع کے دوسرے جتنے مفاہیم کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، یہ سارے کے سارے احتمالات، یہ ساری کی ساری گنجائشیں استعاراتی تہداری اور قلب ماہیت کے سبب پیدا ہوئے ہیں۔ استعاراتی تہداری، استعارہ آپ جانتے ہیں، تو ان چیزوں کو انہوں نے کہنا چاہیے کہ قلب ماہیت کے ذریعے سے وہ اس کو نکھارا ہے۔ اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ غالب کے شعری بیانات میں اشیاء کی تقلیب کا رویہ بہت نمایاں ہے۔ اشیاء کی تقلیب کا یعنی اسے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، چیزوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ہاں استعارے سے، تمثیل سے معنی آفرینی کا کام تو لیا جاتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف استعارہ سازی، صرف تمثیل گری یا کسی اور فنی صنعت کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں معنی آفرینی کا جو عمل ہے، ان کے علاوہ بھی دیگر تدابیر ہیں جن کو وہ اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ الفاظ کو کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، شے کی قلب ماہیت کر دیتے ہیں، لسانی قلب ماہیت کر دیتے ہیں، اس سے ذریعے سے دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، ان سے بھی وہ کرتے ہیں، اور لہجے کے اتار چڑھاؤ سے وہ اپنی باتوں کو ادا کرتے ہیں، استعجابیہ کیفیت، استفہامیہ لہجہ بھی وہ اختیار کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی مدد سے وہ ایک خاصا منفرد قسم کا کلام پیش کرتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم ایک ساتھ مربوط کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالب نے یہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کی جو شاعری ہے وہ گنجینہ معنی کا طلسم ہے۔ وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یعنی ان کے جو بھی اشعار ہیں، ابھی ہم غزل پڑھیں گے تو غزل میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ غیر روایتی انداز میں ایک عام سی چیز کو، سادہ سی چیز کو جو ہم عام زندگی میں برتتے ہیں، اس کو غیر روایتی انداز میں برت کر کے معنی اور مفاہیم کے جو نئی جہات پیدا کرتے ہیں، نئے امکانات پیدا کرتے ہیں، وہ خاصی بڑی چیز ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ غالب کی زندگی کے حوالے سے جو کچھ بھی باتیں ہوئیں اور ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں، ان کے جو شعری امتیازات ہیں، ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، اور خاص طور سے اس انداز میں آپ انہیں دیکھیں ہمیشہ کہ انہوں نے ڈرامائی کیفیت میں، خود کلامی کے انداز میں الفاظ کو کم کر کے، زیادہ کر کے، جگہ بدل کر کے، جس طرح سے صرف استعارہ اور تمثیل کی مدد سے نہیں کیا ہے، لہجے کے اتار چڑھاؤ سے، ان چیزوں سے بھی انہوں نے اپنی شاعری میں شاعری کو نکھارا ہے اور اسے جلا بخشی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غالب اردو کے ان مشہور شاعروں میں سے ہیں جن کی مقبولیت ان کے اردو کلام کی وجہ سے ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی شاعری فارسی شاعری پر بڑا فخر کیا تھا، لیکن ان کی عظمت کا جو راز ہے وہ اردو شاعری اور پھر اردو میں جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں ان کی وجہ سے قائم ہے۔ اردو نثر میں اور اردو شاعری میں ان کا جو دیوان ہے وہ مختصر دیوان ہے۔ آپ میر کو دیکھیے، میر 6 کلیات ہیں، میر خدائے سخن ہے، لیکن غالب ان کے مقابلے میں جس طرح سے مختصر دیوان لے کر کے وہ بالکل عظمت کے الگ کہنا چاہیے کہ جگہ پر مقام پر فائز ہیں، وہ بالکل بہت مختلف چیز ہے۔ اس میں ان کی ذہانت کو بڑا دخل ہے۔ ذہانت کیا چیز ہوتی ہے کہ عام لوگ جس روش پر چل رہے ہیں اس روش کو چھوڑ کر کے یا اس پر چلتے ہوئے اپنے لیے کچھ نئی چیزیں دریافت کر لینا اور نئی چیزوں کو دریافت کر کے انہیں اپنے شخصیت کا، انہیں اپنی شاعری کا ایسا حصہ بنا لینا کہ وہ اوڑھی ہوئی چیز نہ لگے اوپر سے، بلکہ وہ آپ کا اپنا حصہ معلوم ہو، وہ آپ کی اپنی فکر معلوم ہو۔ غالب کے ساتھ یہ چیز تھی کہ وہ بہت ذہین تھے اور ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، کہتے ہیں کہ ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں گلشن اندلیب نافریدہ ہوں، کہ میں ایسے گلشن کا اندلیب ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے اپنے اوپر بھرپور اعتماد ہو، اور یہ اعتماد، خود اعتمادی انسان کے اندر اس وقت آتی ہے جب اسے اپنی صلاحیتوں کا مکمل عرفان ہوتا ہے اور اس کے اوپر اس کو مکمل یقین ہوتا ہے۔ غالب کی کچھ غزلیں ہم نے یہاں پہ منتخب کی ہیں۔ پہلی غزل ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ پہلے اس پوری غزل کی قرأت ہوگی، اس کے بعد اس کے مفاہیم کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں ان کی پہلی غزل۔ دیوان میں پہلی غزل نہیں ہے، جو ہم نے منتخب کی ہے آپ کے لیے وہ یہ، دیوان کی تو پہلی غزل وہی ہے کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، وہ پہلی غزل ہے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، دام ہر موج میں حلقہ صدکام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک، عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہ غالب کی بہت مشہور غزل ہے، بہت کہنا چاہیے کیفیت سے بھرپور ہے، اور دوسری یہ چیز کہ اس کے اندر عام طور پر ایک آدھ شعر کو چھوڑ دیں تو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں ہوا ہے جنہیں ہمیں دیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ڈکشنری یا لغت کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ پہلا شعر دیکھیں، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ سر ہونا یعنی کہ سمجھ میں آنا، حل ہونا، کہ وہ چیز حل ہو جائے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کہ آہ جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر اثر کب پیدا ہوگا؟ اثر پیدا ہوگا جب آہ کے اندر سوز پیدا ہو، اور سوز پیدا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی دھیرے 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 اس کے اندر سوز پیدا ہوگا اس آہ کے اندر۔ تو یعنی اس پورے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں محبوب کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، محبوب سے جو ملاقات ہے یعنی وہ ایک طرح سے تمنا لا حاصل ہے، وہ ایسی تمنا ہے کہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یعنی کسی کی امید بر نہیں آتی ہے اس میں، بس یہ ایک انتظار ہے جو انتظار کرنا ہے۔ تو کتنی خوبصورتی سے آسان لفظوں میں اس پورے مفہوم کو انہوں نے اس شعر میں داخل کیا ہے۔ دام ہر موج میں حلقہ صدکام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔
پورے شعر کا مفہوم ہے کہ دنیا حوادثات کا میلہ ہے، یہاں ہر وقت کیا سے کیا ہو جائے کسی کو کچھ خبر نہیں، اس لیے کوئی بھروسہ نہیں ہے اس دنیا میں کب کیا پیش آ رہا ہے۔ یہ آپ اس پس منظر میں جب آپ دیکھیں کہ غالب نے کلکتے کا سفر کیا ہے اور وہاں پر جس طرح سے ابھی پینشن کا معاملہ حل ہو جائے گا، ابھی نہیں ہوگا، ابھی ہو جائے گا، ابھی نہیں ہوگا، یعنی انگریز جو افسر ہیں ان سے بات کرتے وقت ان کا جو خوشگوار موڈ ہے یا جو لہجہ ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ ایک پل میں ان کا کام ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے حوادثات کا کہنا چاہیے کہ آماجگاہ ہے، اور یہاں پر کب کیا ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ عاشقی کا جو کام ہے وہ صبر طلب ہے، یعنی اس میں فوراً آپ کو انعام نہیں ملنے والا ہے، ریوارڈ نہیں ملنے والا ہے، لیکن تمنا دوسری طرف کیا کہتی ہے؟ تمنا یہ ہے کہ فوراً مل جائے۔ عاشقی صبر طلب ہے، لیکن تمنا جو ہے وہ آپ کی بےتاب ہے، مضطرب کر رہی ہے۔ دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، یعنی جب تک کہ جو مدعا ہے، جو منزل ہے اس تک حاصل ہونے تک کیا کروں، کیسے کام چلاؤں۔ تو یہ دو چیزوں کی کشمکش کو اس میں دکھایا ہے کہ عاشقی کا جو کام ہے وہ صبر طلب ہے، اس میں دھیرے، اس میں پیشنس رکھنا پڑتا ہے، اور جو عاشق کی حالت ہوتی ہے اس کی تمنا یہ چاہتی ہے، اس کی آرزو یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوراً اس کا دیدار ہو جائے۔ تو یہ ایک کشمکش کی جو کیفیت ہے، تصادم کی جو کیفیت ہے، اس کو اجاگر کیا ہے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، یعنی یہ تو اندازہ ہے کہ تم تغافل نہیں کرو گے، لیکن جب تک تمہیں خبر ہوگی ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمارا وجود خاک میں مل جائے گا۔ یعنی یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ یہ جو وجود خاکی ہے یہ خاکستر ہو جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے، دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو آرزویں ہیں، وہ جو تمنائیں ہیں تمہیں حاصل کرنے کی یا تم تک پہنچنے کی یا تمہارے دیدار کی، وہ آرزویں ہی ختم ہو جائیں، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لیکن پہلا والا زیادہ ارجح ہے، کیونکہ خاک ہو جائیں گے ہم سے اگر خاک ہو جائیں کو آپ مربوط کریں، جوڑ کر دیکھیں تو یہ صاف مطلب نکلتا ہے کہ تمہیں جو خبر ہوگی، یہ تو صحیح ہے کہ تم تغافل نہیں کرو گے، جیسی تم تک خبر پہنچے گی یہ، اور تم اس پر دھیان دو گے اور توجہ دو گے، لیکن یہ جب تک ہوگا اس میں بہت ٹائم لگے گا، اس میں بہت وقت لگے گا، اور اس میں کام تمام ہو سکتا ہے، کام ہو جائے گا بلکہ۔ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ ایک بہت ہی نادر تشبیہ ہے اس پورے شعر میں کہ جو سورج ہے، سورج کی جو کرن ہے، جو پہلی کرن پڑتی ہے، اس سے شبنم کیا ہے؟ شبنم ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ سوکھ جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ تو سورج کی جو کرن ہے اس سے شبنم کو فنا کی تعلیم ہے، یعنی شبنم ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تو بھی اگر ایک نظر مجھے دیکھ لے، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، جیسی ہی تیری عنایت کی نظر مجھ پر ہوگی میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ تو ایک نادر تشبیہ اس میں استعمال کر کے اس پورے مفہوم کو بتایا ہے کہ تیری جو توجہ ہے، تیری جو اعتنا ہے، وہ اگر ایک نظر ہو جائے تو بات بن جائے۔ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ فرصت ہستی کیا ہے؟ ایک نظر سے زیادہ نہیں ہے، یعنی زندگانی جو ہے بالکل فانی ہے، اور کس لمحے ختم ہو جائے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، منٹوں بھی بہت زیادہ سیکنڈوں کا کام ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ایک نظر بیش نہیں، ایک نظر سے زیادہ نہیں ہے ہستی غافل، یعنی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں گرمی بزم بھی ہے ایک رقص شرر ہونے تک، کہ شرر جیسی رقص کرتا ہے گرمی محفل بھی اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ گرمی بزم ہے رقص شرر ہونے تک، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو زندگانی میں غم ہے اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آدمی
فوت ہو جائے، اس دار فانی سے کوچ کر جائے، کہ اب شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. بھائی جب تک سحر نہیں ہوتی ہے شمع جلتی رہتی ہے. اس میں بھی تشبیہ کا استعمال کیا ہے. تو جب صبح ہوتی ہے تو شمع کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، شمع کا کام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جیسی موت آتی ہے آدمی کا کام ختم ہو جاتا ہے. تو ان دو چیزوں کو جو ایک جگہ جو تشبیہ دی کہ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. اور آخری جو شعر ہے، جو مقطع کا شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، کہ صرف علاج ہی اس غم کا مداوع ہو سکتا ہے، اور غم کا خاتمہ، غم کے خاتمے کی شکل صرف یہی ہے کہ انتقال ہو جائے، آدمی فوت ہو جائے. دوسری غزل ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا. دل ہوا کشمکش چارہ زحمت میں تمام، مٹ گیا گھسنے میں اس عقدے کا واہ ہو جانا. اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا. اور ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. تھوڑی سی طویل غزل ہے. دل سے مٹنا تیرے انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا. ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا. گر نہیں نکھتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا. تاکہ تجھ پہ کھلے اعجاز ہوائے سیقل، دیکھ برسات میں سبز آئینے کا ہو جانا. بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. پہلے شعر سے لیتے ہیں. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. قطرہ جب دریا میں فنا ہو جائے گا تو اپنا وجود کھو دے گا. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جائے. درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. درد دوا کب بنے، درد جو ہے دوا کب بن جاتا ہے؟ جب درد آپ کا حد سے گزر جائے. حد سے جب گزر جاتا ہے تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عشرت قطرہ، قطرے کی خوشی اس وقت ہو جب وہ دریا میں فنا ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہتا. ٹھیک اسی طرح سے درد دوا بن کر کے، درد کا جو ایک احساس ہے کہ درد تکلیف ہے، وہ تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب وہ جو دوا بن جاتی ہے وہ چیز. تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد. اب اس شعر میں الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ اصلی چیز ہے. الفاظ کی اگر ترتیب آپ سمجھ گئے تو یہ شعر بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تجھ سے متعلق ہے جدا ہو جانا، اور قسمت میں تھا لکھا. قسمت میں جو متعلق ہے، قسمت میں کا جو ٹکڑا ہے یہ متعلق ہے تھا لکھا سے، اور تجھ سے کا جو ٹکڑا ہے وہ متعلق ہے جدا ہو جانا سے. تو صورت قفل ابجد، قفل ابجد، قفل کا مطلب تالا، ابجد الفابیٹیکل جو ہوتا ہے، الفابیٹس جو ہوتے ہیں. تو کچھ تالے ایسے ہوتے ہیں جن میں جو تالے کا بنانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ حروف سیٹ کر دیتا ہے. تو ان حروف کو جیسی وہ ترتیب میں آرڈر میں آتے ہیں ایک ساتھ تو تالا کھل جاتا ہے. تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ قسمت میں کہ بات بنی تجھ سے جدا ہو جانا، یعنی جیسی بات بنی ویسی جدائی. بات بنی یعنی کہ سارے حروف ایک ساتھ ملے اور تالا کھلا تو جدا ہو گئے. یعنی قسمت میں یہی لکھا تھا. جس طرح سے تالا جو واضح نے تالا بنایا ہے اس میں حروف کی ایک خاص ترتیب رکھی ہے اور اس ترتیب کے آتے ہی ملتے ہی وہ تالا کھل جاتا ہے. اسی طرح سے جب تمہاری ملاقات ہوتی ہے تو جدا ہو جاتے ہیں. یہ قسمت میں لکھا ہے. تو جب الفاظ کی ترتیب کو، جیسا کہ میں نے ان کی شاعری کے ضمن میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ الفاظ کی ترتیب کو تبدیل کر دیتے ہیں شاعری میں، یہ ان کی بڑی خاص ایک مہارت ہے.
بلکہ اس سے پہلے والی بھی ایک جو آپ شعر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہتے ہو، ایک مثال دی تھی میں نے آپ کو، ایک خصوصیت تھی، کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا۔ اس شعر میں بھی الفاظ کی ترتیب کا کھیل ہے۔ کہتے ہو کہ نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، تو ہم نے مدعا پایا، ہم نے مدعا کیا پایا کہ دل تمہیں نے چرایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مدعا یہ پا لیا کہ تم یہ بات کہ ہم دل نہیں دیں گے اگر پڑا پایا، ہم نے اس بات سے یہ پتہ لگا لیا کہ دل تم نے ہی چرایا ہے۔ کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، تو ہم نے مدعا پایا، دل تو ہے ہی نہیں، دل تو میرے پاس نہیں ہے، دل کہاں کہ گم کیجئے ہم نے مدعا پایا۔ تو ہم نے مدعا کیا پایا کہ تم نے دل کو اپنے پاس چرا کے رکھ لیا ہے، اور تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ نہ دیں گے ہم۔ تو دیکھیے کہ الفاظ کی ترتیب، کچھ حروف کی ترتیب سے کو الگ کر دینے سے جن مفاہیم کی گنجائش پیدا ہوتی ہے وہ غالب کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، دل ہوا کشمکش چارہ زحمت میں تمام، آسان سا شعر ہے۔ اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ اس کے بعد کا شعر تھوڑا سا پیچیدہ ہے، وہ آپ سمجھیے۔ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ اس میں استحالہ کی کیفیت کو بتایا ہے کہ ذوف سے گریا، گریا مطلب رونے کی جو آواز ہے، یعنی کمزوری میرے اندر اتنی آ گئی ہے کہ گریا کیا ہو گیا، وہ دم سرد یعنی کہ سرد آہ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ گریا سرد آہ میں ذوف کی وجہ سے منتقل ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ پانی کیسے ہوا ہو جاتا ہے، پانی خشک ہو کر ہواؤں میں کس طرح سے تحلیل ہو جاتا ہے بھاپ بن کر کے، ٹھیک اس طرح سے جس طرح کہ میرا گریا ہے، یعنی میرے رونے کی جو کیفیت ہے، جو آنسو ہیں، وہ ذوف کی وجہ سے دم سرد میں منتقل ہو گئے۔ تو اگر اشعار میں کسی بھی کلیدی لفظ کو آپ پکڑ لیں، اپنی گرفت میں لے لیں، اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں، تو پورا شعر آپ پر کھل جاتا ہے، بہت روشن ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ لہجے کی تبدیلی سے بھی فرق پڑتا ہے، کبھی ڈرامے میں وہ خود کلامی کا لہجہ ڈال کر کے بھی اس کو وہ کرتے ہیں، مشکل کرتے ہیں۔ اب اس سے جو نیکسٹ جو شعر ہے، جو اگلا شعر ہے، دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہونا۔ اب دیکھیے گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل یہ تشبیہ ہے اس طرح سے کہ ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدا ہو جانا، ٹھیک اسی طرح سے دل سے تیرا خیال نہیں مٹتا ہے۔ دل سے مٹنا تیری انگشت حنائی کا خیال، انگشت حنائی، انگشت مطلب انگلی، یعنی وہ انگلی جس میں تو نے حنا یعنی مہندی لگائی ہوئی ہے، اس کا خیال دل سے نہیں مٹتا ہے۔ کیسے؟ ایسے ہی جیسے کہ گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتا ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ اگلا شعر بھی بہت کمال کا ہے، گر نہیں نکھتے گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گردے رہے جولان صبا ہو جانا۔ اب دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ جو نکھتے گل ہے، یعنی گل کی جو خوشبو ہے، گل کی خوشبو کو بھی محبوب کی گلی کا جو دورہ وہ ہے کا چکر وہ لگا رہا ہے، یعنی گل کی وہ جو خوشبو ہے، گل کی خوشبو جو چکر لگا رہی ہے، اس کو ہوس سے اسے دیدار کی۔ کہتے ہیں اگر یہ چیز نہیں ہے، یعنی اسے ہوس نہیں ہے اگر دیکھنے کی، تو کیوں جولان صبا کی راہ میں، یعنی جو صبح کی جو ہوا ہوتی ہے، جو ہوا ہوتی ہے صبا، اس کی راہ میں بچھی جا رہی ہے، گردے رہے جولان صبا۔ تو یہ ایک نزاکت ہے خیال کی جسے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جو اشعار ہیں، تاکہ تجھ پر کھلے اعجاز ہوائے صیقل، دیکھ برسات میں سبز آئینے کا ہو جانا، آئینہ برسات میں سبز ہو جاتا ہے، اس پر ہوائے صیقل کا اعجاز ہے۔ اسی طرح سے آخر جو مقطع کا شعر ہے وہ بھی آسان سا شعر ہے کہ بخش ہے جلوہ گل
ذوق تماشا، ذوق تماشا کلیدی لفظ ہے اس میں، آپ دیکھیں کہ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا، کہ چشم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جو آنکھ ہے یہ صرف ظاہری آنکھ ہو کر کے نہ رہ جائے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک ایسی نظر بھی پیدا کرے جو چیزوں کی ماہیت کو دیکھ لے، جو اس کی جو کہتے ہیں کہ جو جلوہ گل ہے، بخشے ہے جلوہ گل، یعنی جلوہ گل بخش رہا کیا؟ ذوق تماشا، پھول کا جو جلوہ ہے وہ کیا بخش رہا ہے؟ ذوق تماشا، یعنی دیکھنے کا جو شوق ہے، دیکھنے کا جو ذوق ہے وہ چیز بخش رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آنکھ ہمیشہ کشادہ رہے، ہمیشہ پھیلی ہو، ہمیشہ یعنی الرٹ ہو، مستعد ہو، ہر رنگ میں واہ ہو جانا، ہر رنگ کو اپنے اندر قید کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ آخری غزل بڑی کمال کی غزل ہے، بہت ہی عمدہ غزل ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی۔ اس میں کچھ اشعار بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت بیت الغزل بھی ہیں اس میں، کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہے، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئیں، تھی بنا تو ناش گردوں دن کو پردے میں نہا، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوارے زندہ ہو گئیں، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنانے مصر سے، ہے زلیخا خشک محو ماہ کنا ہو گئیں، جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں، دو شمع یعنی آنکھوں کو کہہ رہے ہیں کہ دو شمع فروزاں ہو گئیں، ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں، جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئی، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کیا سا ہو گئیں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی۔ یہ پوری غزل ذرا طویل غزل ہے لیکن بہت ہی کمال کی غزل ہے، اس میں کچھ تلمیحات کا استعمال ہے، جیسے یعقوب آپ جانتے ہیں کہ ایک میسنجر تھے، ایک نبی تھے، اور ان کی اولاد حضرت یوسف نے انتہائی خوبصورت تھے اور یہ بھی پیغمبر تھے۔ یہ تلمیحات ہیں، اسلامی تلمیحات کہہ سکتے ہیں انہیں، کہ ان تلمیحات کا بھی استعمال کیا انہوں نے۔ بنات الناش وہ اتر کی طرف آسمان میں 7 ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے جو 4 آگے ہیں اور 3 پیچھے ہیں، اس میں بنات الناش یعنی کہ ان ستاروں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رات میں وہ اریاں ہو جاتی ہیں، وہ دکھنے لگتے ہیں وہ ستارے، لیکن دن میں وہ نہیں دکھتے ہیں۔ اسی طرح سے زنان مصر، یوسف، مصر اور کنا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت یوسف پیدا ہوئے، اور مصر وہ مقام ہے، مصر وہ شہر ہے جہاں پر انہیں غلام بنا کر کے بیچا گیا، اور مصر کے بادشاہ کی جو مطلب کہ اہلیہ تھیں انہوں نے انہیں خریدا تھا، یعنی جن کا نام زلیخا تھا، کہ ہے زلیخا خشک کے محو ماہ کنا ہو گئی۔ اب یہ شعر جو ہے، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنان مصر سے، ہے زلیخا خشک کے محو ماہ کنا ہو گئی۔ سب رقیبوں سے، سب یعنی جتنے بھی عشاق ہیں رقیبوں سے ناخوش ہیں، لیکن زنان مصر سے، یعنی کہ جو وہ خاتون ہیں جنہوں نے خریدا تھا، وہ اپنے رقیبوں سے یعنی اپنی جو دوسری خواتین ہیں جو یہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھو ایک غلام پر فدا ہو گئی، ایک غلام پہ ایسی ہو گئی، تو انہوں نے جب یوسف کو لایا گیا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو مصر کی جو خاتون تھی، جو زنان مصر تھی، ان سے وہ ناراض نہیں ہیں، ناخوش نہیں ہیں، ان سے خوش ہیں
کیوں کہ یعنی کہ جو تم مجھ پہ تانا دیا کرتی تھی کہ میں کس چیز پہ فدا ہو گئی، یہ دیکھو یہ صورتحال ہے اس کی خوبصورتی کا جس پر میں فدا ہوں۔ تو پوری غزل آپ دیکھیں گے کہ تلمیحات سے بھری ہوئی ہے، الفاظ کی ترتیب سے بھی بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ ہم موحد ہے ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ماں ہو گئیں۔ تو ان سارے اشعار کو آپ بہت الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، آپ ان سے ان کو دیکھیے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ غزل بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہم شکریہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کا، جن کے ذریعے آج ہمیں مرزا غالب پر یہ وشیش ویاکھیان آیوجت کرنے کا موقع ملا۔ متروں، ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اپنی جتنی بھی پرتیکریائیں ہیں، آپ کے پرشن ہیں، ضرور ہمارے ساتھ ساجھا کریں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے info.cc@nic.in، اور وعدے کے مطابق آپ سبھی سے جلد ملاقات ہوگی اور ہم ایسے ہی کسی مقبول شاعر کے بارے میں دوبارہ سے چرچا کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیواد۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔